एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब जलील के 99 बाबरकत नामों से जिसने हमारे दिलों को हिदायत के नूर से मुनव्वर फरमाया। ये जमात दाहम की उर्दू का लेक्चर नंबर 23 है, 23 है। इस लेक्चर में हम जो सबक मुलम्मा ख़त्म किया है उसके ख़ुलासे के निकात को डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सरसाइज हल करेंगे, उसके MCQs हल करेंगे और उनके बारे में आपको गाइड करेंगे। आप के लिए बेहतर ये है कि आप नोट्स खोल लें ताकि जवाब लिखने के बजाय आप पढ़ सकें और मैं अपने अल्फाज में बताऊं तो आपको समझ भी आ जाए। ख़ुलासा भी वहाँ पे है, MCQs भी हल हुए हैं और शॉर्ट्स भी, लेकिन समझाने वाला काम मैं कर देता हूँ। अब जनाब, जब आप ख़ुलासा तैयार करते हैं, आपको हमने बताया हुआ है कि सीक्वेंस वही होना चाहिए जो वाक़यात का जो किताब के अंदर है, सबक के अंदर है। फिर मेन कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अब फ़र्ज़ करते हैं इसका रट्टा लगाने की हमने आपको कभी तरगीब नहीं दी। नोट्स में वो मैनेज हुआ हुआ लिखा होता है तो वहाँ से रीड करके वो आप तरतीब से तैयार कर सकते हैं, वो मकसद होता है। अब ज़ाहिर है इसमें अगर आप पॉइंट्स गिनते हैं तो पहले वो जो रेलवे टिकट घर के सामने वाला मंज़र था, फिर लड़के वाला मंज़र आता है, फिर ये वेटिंग रूम में जाती है, आईने के सामने खड़ी होती है और वो उसमें चाचा जान की बीमारी का ज़िक्र आता है और वो अकील साहब का ज़िक्र आता है। फिर वो बुढ़िया का ज़िक्र है, वो जो कंबल की गठरी से बरामद हुई थी। फिर इतने में कुल्ली बताता है कि टिकट घर खुल गया तो ये टिकट लेती है। फिर गाड़ी आती है, अब वो जनाना डिब्बे के करीब जाती है और उसमें दाखिल होने लगती है तो वहाँ से उसे धक्का मिलता है। फिर क्या होता है कि कुल्ली जो है वो जब देखती है कि लड़का उसे देख रहा है तो वो कहती है कि कुल्ली तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। अब वो उसकी नज़रों लड़के की नज़रों के सामने अपनी इज़्ज़त बचाना चाहती है। फिर वो पैमाइश करती है पूरे फुटपाथ की और फिर वो जनाना एंटर में बैठ जाती है, पीछे देर तक देखती रहती है जब तक रोशनियाँ जुगनों की तरह नहीं हो जाती, मदम नहीं हो जाती। फिर वो अंदर बैठती है तो अंदर वो मंज़र है जी, उसमें ख़ातून, दो ख़वातीन कैसे लिहाफ में लेटी हुई थी, एक औरत कैसे बच्चे को दूध पिला रही थी। फिर वो सोचती है कि अगर कोई इस वक्त टिकट उसका चेक कर ले तो क्या हो जाए। फिर इतने में औरतें उठती हैं, जब रेलवे स्टेशन उसका मतलूबा मंज़र करीब आती है तो इतने में सुबह हो रही होती है तो वो औरतें जाग उठती हैं, तो किसी दूसरे सूबे की ज़ुबान बोल रही होती हैं, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं देती। इस बात पर भी उसे अफसोस होता है। फिर वो उस रेलवे स्टेशन पर उतरती है तो लड़का भी वहीं उतर जाता है। वहाँ वो टिकट दिखाने वाला मंज़र है जहाँ से इसका मुलम्मा उतर जाता है और ये रो पड़ती है टांगे पर बैठकर। चचा के यहाँ वो गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं। ये सर्द होती है, ये छत पर धूप अपने जाती है, पड़ोस में झांकती है। वो अमीर ज़ादा साहब जो वहाँ पे अपनी इमारत शो कर रहे थे, वो गोबर से लिपे पोते आंगन के अंदर एक नंगी चारपाई पर लेटे हुए धूप ले रहे होते हैं। तो उनका मुलम्मा भी उतर जाता है, इसका रेलवे स्टेशन पर उतरता है, उनका इसके पड़ोस में उतर जाता है। ये है कुल कहानी। अब यानी क्या आप कहेंगे पॉइंट कैसे बने? लड़की का रेलवे स्टेशन वाला वाक़या, टिकट घर के सामने लड़का, ड्रेसिंग रूम, उसके अंदर फिर आगे ये ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर कुछ खुद कलामी करती है। फिर आगे चचा की बीमारी का जिक्र आता है। उसके बाद वो बुढ़िया जो कंबल की गठरी से बरामद होती है, फिर ये टिकट लेती है, फिर ये सवार होती है। सवार होते वक्त लड़के की नज़रों से बचने के लिए जनाना एंटर में चली जाती है। उसके बाद ये देर तक पीछे देखती रहती है। फिर वो आगे ख़ुद कलामी करती है कि मुलम्मा का क्या फ़ायदा, ज़रा सी रगड़ से उतर जाए।
پھر وہ دوسرے صوبے کی عورتوں کا ذکر ہے. اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ وہ ڈبے پر توجہ دیتی ہے, اس پہ 2 سیٹوں پر کیسے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک پر کیا حالت ہے. اب اس کے بعد آپ کہیں گے کہ وہ ملمہ سوچتی ہے, خود کلامی کرتی ہے کہ ملمہ کا کیا فائدہ. پھر وہ دوسرے صوبے والی عورتوں کی بات ہے, پھر ٹکٹ کی لڑکے کے سامنے ٹکٹ دکھا کر اپنی وہ جو اصلیت ہے وہ اس کی سامنے آ جاتی ہے, وہ بات ہے. پھر وہ چچا کے یہاں چھت سے دیکھنے والی بات ہے. یہ ترتیب ہے کل, لیکن آپ کو اس کو ایسے انداز سے بیان کرنا چاہیے کہ بہت مختصر بھی ہو, یعنی 3 پیجز پہ وہ کور بھی ہو جائے اور وہ سمجھ بھی آ رہی ہو. یعنی یہ انسان کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کتنے مختصر انداز میں سمجھا کر بات کر سکتا ہے. اس کے بعد جی اس کی پریزنٹیشن ویسی ہے جیسے آپ کو سکھائی تھی بہت سے لیکچرز میں. یعنی پہلے آپ سوال نمبر لکھتے ہیں, پھر اس کے بعد سبق کا نام لکھتے ہیں, مصنفہ ہیں, اس کے بعد ان کی صنف ادب ہے, اس کی ظاہر یہ افسانہ ہے, آپ جانتے ہیں اس سبق کی صنف ادب افسانہ ہے, اس سے پچھلا بھی افسانہ ہی تھا. اور پھر اس کے بعد ماخذ سب افسانے میرے ہے. پھر آگے آپ لکھیں گے وہ جو انیشل لائنز ہیں لکھنے کے بعد. اب آ جائیں ایکسرسائز پہ. کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ ظاہر لڑکی نے ناگواری کا اظہار کیا تھا کہ یہ مجھے پلیٹ فارم پر بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے. کیا اس کی نظروں میں میرا برقع, میرا ہول ڈال اور میرا خوبصورت چہرہ, میرا چمڑے کا پرس یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ مختصراً ناگواری کا اظہار کیا تھا. لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ جانتے ہیں بیمار چچا کی عیادت کے لیے, اس کے چچا بیمار تھے, یہ ان کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی. تو محاورہ ہوا کہ لڑکی اپنے بیمار چچا کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی, یا بیماری کا سن کر ان کی مزاج پرسی کے لیے جا رہی تھی. گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا تھا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو مجھے کوئی نگل لے گا اور عقیل کو دیکھتے ہی ڈر کے مارے اگل دے گا. تو ابا محاورہ ہوا کہ گھر والوں نے جب عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو لڑکی نے کہا کہ کیا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں, تب وہ سینٹینس بنے گا. یہ سینٹینس ایز اٹ از آپ کے 62 پیج پہ لائن نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لائن میں بھی لکھا ہوا ہے, نوٹس میں بھی جواب اسی طرح لکھا ہوا ہے. سینٹینس کہ کیا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو مجھے کوئی نگل لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا, وہ والے سینٹینس کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی, پھر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آخر سلمہ اور رضیہ بھی تو اکیلے سفر کرتی ہیں, تو میرے جانے میں کیا حرج ہے؟ لڑکی اسٹیشن پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ آپ کو پتہ ہے وہ شروع والی 3 لائنوں میں منظر تھا. ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند تھیں, آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے اور گاڑی آنے میں 15 منٹ باقی تھے. لڑکی جس ڈبے میں, اب اس میں ظاہر ہے اگر آپ اتنا بیان کریں گے کہ گاڑی آنے میں 15 منٹ باقی تھے اور آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے, دن وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ساتھ یہ بھی کہہ دیں گاڑی آنے ٹکٹ کر کے کھڑکیاں بند تھیں, گاڑی آنے میں 15 منٹ باقی تھے, آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے, دن زیادہ کمپریہنسو ہو جائے گا. لیکن یہ دیکھیے گا کہ وہ زیادہ لائنیں نہ گھیرے, مختصر بنانا چاہیے. لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ اب یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ جو ہم نے دیکھا نا پیج نمبر 64 پہ اوپر سے 1 2 3 تیسری لائن ہے, اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہے. اگر وہ سیم لکھیں گے تو بہت لمبا جواب بن جائے گا, مختصر کریں اسے. 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں, ارد گرد سامان پڑا تھا. تیسری سیٹ پر ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی, یہ اسی پر بیٹھ گئی. اگر آپ اتنا شروع میں یہ لکھ دیں کہ ڈبے پر عجیب ازمِ لالتاری تھا, 2 سیٹوں پر 2 عورتیں لحافوں میں لیٹی ہوئی تھیں, ارد گرد سامان پڑا تھا, تیسری سیٹ پر ایک عورت بیٹھی بچے کو دودھ پلا رہی تھی, یہ اس سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی, تو بھی مختصر بن جائے گا. اب جی اگلا ایکسرسائز میں کیا تھا جی؟ آگے ہے جی متن کی روشنی میں, ٹیکسٹ کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں. سبق ملمہ کے ماخذ کا نام کیا ہے؟ ماخذ جس کتاب سے لیا گیا, جس کتاب سے آخذ کیا گیا ہو. ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب افسانے میرے تقریباً ہر سبق کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے,
جس کتاب سے وہ لیسن لیا گیا ہوتا ہے. تو سب افسانے میرے. جب لڑکی ریلوے اسٹیشن پہنچی تو گاڑی آنے میں کتنی دیر تھی؟ یہ آپ کو اب رٹا نہیں لگانا چاہیے, آپ کی میموری اچھی ہونی چاہیے. ہم نے یہ شروع کی سبق کے آغاز میں دوسری لائن میں پڑھا تھا, 15 منٹ باقی تھے. آپ دیکھیں نا وہاں پہ جا کے, تو گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے. سبق ملمہ اصناف ادب یعنی کائنڈ آف لٹریچر کے لحاظ سے کیا ہے؟ کائنڈ آف لٹریچر کے لحاظ سے افسانہ ہے. اس کی صنف ادب جو ہے وہ افسانہ ہے. اچھا جی, ملمہ کس کی تحریر ہے؟ ہاجرہ مسرور کی. اچھا, اس میں کنفیوژن, اب آپ یہ دیکھیں نوٹس میں, اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو پتہ چلے گا یہ تقریباً سارے ایم سی کیو کسی نہ کسی بورڈ میں آئے ہوئے ہیں, بورڈ کے کسی پیپر میں آئے ہوئے ہیں, لاہور بورڈ کے بہت سے پیپرز میں آئے ہوئے ہیں ایون. تو اب اس میں نا مسئلہ ہوتا ہے مستور اور مسرور والا. آپ نے اس طرح یاد نہیں رکھنا کہ خدیجہ مستور اور ہاجرہ مسرور, آپ نے خدیجہ اور ہاجرہ سے یاد رکھنا ہے, مستور مسرور سے یاد نہیں رکھنا. یہ ہاجرہ ہے, یہ ہاجرہ مسرور ہے. ہاجرہ یاد رکھیں گے تب آپ کو یاد رہنا ہے. دونوں بہنیں تھیں, دونوں بڑی افسانہ نگارہ تھیں, تو ہاجرہ مسرور کا افسانہ ہمارے سلیبس میں ہے. تو اب وہ ہاجرہ مسرور ہے, خدیجہ مستور. یہ مستور اور مسرور سے کنفیوز نہ ہو جائے گا, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدیجہ کے بجائے آپ لفظ ہاجرہ یاد رکھیں گے تو پھر وہ مستور مسرور کو ثانوی سطح پہ رکھیں. لڑکی نے کلی کو کتنی رقم دی؟ 8 آنے آپ کو یاد ہے. لڑکی کے سفر کا مقصد کیا تھا؟ کیا سیر سپاٹا تھا؟ خالہ زاد بہن کی شادی میں شرکت کرنے جا رہی تھی؟ چھٹیاں گزارنے جا رہی تھی؟ بیمار چچا کی عیادت کے لیے جا رہی تھی؟ بیمار چچا کی عیادت کے لیے جا رہی تھی. ہاں جی, لڑکی نے ریل کا سفر کس درجے میں کیا؟ انٹر میں, اول میں یعنی فرسٹ کلاس میں, دوم سیکنڈ کلاس میں, اے سی کلاس میں؟ نہیں, اس نے انٹر میں کیا تھا. اس کے بعد جی اگلا ہے جی, لڑکی پر امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ یہ بھی آپ کے پیپر پیٹرن میں مختصر جوابات ہیں, تو لہذا آپ کو مختصر جواب لکھنے آنے چاہیے. اب آپ یہ واقعہ مت بتائیے گا کہ لڑکی کیسے چلی تھی, کیسے راستے میں فیل کیا تھا, کیسے لڑکے کے سامنے اس نے وقت بنائی تھی, وہ اس پس منظر کو چھوڑ دیں. آپ صرف لڑکی کے گھر پہنچنے پر ذکر کریں. لڑکی چچا کے گھر چھت پر ٹہل رہی تھی اور واقعات کو, سفر کے واقعات کو بھلا دینا چاہتی تھی کہ اس نے پڑوس میں جھانکا تو گوبر سے لپے پوتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہ بند باندھے اوندا لیٹا ہوا تھا. اس نے کروٹ بدلی, دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں, تو یہ اسٹیشن کا وہی امیر زادہ تھا. اس طرح اس لڑکی پر اس امیر زادے کی اصلیت واضح ہوئی. یہ اس انداز سے مختصر کیجیے گا. سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگائیں. گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے, کلی نے کہا. اس نے تو اصل ورڈنگ تو یوز کی تھی جو گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتا ہے, لیکن کانسیپٹ یہی تھا, تو درست ہے. لڑکی کو ماموں کی بیماری کا خط ملا تھا, چچا کی بیماری کا جناب ملا تھا, غلط ہے. کلی 1 روپے کا سکہ پا کر خوش ہو گیا. روپیہ نہیں ملا تھا اسے, 98 ملی تھی. روپے میں 16 آنے ہوتے تھے, 98 50 پیسے کی ہوتی تھی, 8 آنے. چچا کے ہاں لڑکی کا استقبال خوشی سے کیا گیا. دراصل صحیح بات ہے, خوشگواریت سے کیا گیا تھا, تو یہ درست ہے. اب گرامر ہم نے پڑھی ہے, سبق نے ڈسکس کر لیا, تشریح پیراگراف کی ہم نے کی ہے. تو یہ تھا جی آپ کا سبق جو ہے ملمہ, اس کی ایکسرسائز. اب یہ بات آپ یاد رکھیں, اب یہاں تک آپ کا 50% جو پروز کا حصہ جو نثر ہے, یہ آپ کا مکمل ہو گیا ہے, حصہ نثر. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ اس میں تھے, اب آپ فہرست اگر آپ کھولیں گے تو اس میں مرزا محمد سعید پروز کا حصہ نثر کی بات ہو رہی ہے. حصہ نثر کا پہلا چیپٹر تھا, دوسرا نظریہ پاکستان تھا, تیسرا پرستان کی شہزادی تھا, چوتھا اردو ادب میں عید الفطر تھا, پانچواں مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ تھا, اور چھٹا ملمہ تھا. اب یہ 1 2 3 4 5 اور 6 سبق آپ کے یہ بنتے ہیں, جو آپ کا جو سلیبس ہے فرسٹ ٹرم کا وہ ملمہ تک ہی ہے.
یہ اب جو شروع میں فہرست بنی ہوئی ہے نا، اس سے کنفیوز مت ہوئیے گا کہ یہاں 14 لکھا ہوا ہے. ہم عیسیٰ نصر کے گن رہے ہیں، عیسیٰ نصر کے 12 سبق ہیں، وہ 2 تو اوپر عیسیٰ نظم ہے نا، تو اب وہ اس میں سے 6 آپ نے ملمہ تک پڑھ لیے ہیں. یہ آپ کا 50% سلیبس ہے. پہلے آپ 50% گرامر پڑھ چکے ہیں، 50% کمپریہنشنس پڑھ چکے ہیں. اب ذرا آپ کا ٹیسٹ تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، تو مضمون نگاری کی طرف چلتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم جو ہے بیچ میں حصہ غزل اور حصہ نظم کو بھی شروع کریں گے. تو امید ہے یہاں تک آپ نے یہ ایکسرسائز اچھے طریقے سے تیار کی ہوگی اور حصہ نثر جو ہے اس کی تیاری ہو گئی ہوگی. عزیز طلبہ و طالبات، اب جو لیکچر کا بقیہ حصہ ہے اس میں ہم اگلا مضمون شروع کریں گے. تو پہلے آپ نے زمزم پڑھا تھا، اب اگلا جو فرسٹ ٹرم کا مضمون ہے علامہ اقبال ہے. آپ کو آپ نوٹ سے کھول کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو کچھ چیزیں بتائیں گے، ان کو آپ پڑھنے کے بعد انہیں ترتیب سے لکھیں گے تو آپ کا ایسے جو ہے وہ جلدی تیار ہو جائے گا. مثلا آپ کا یہ ایسے ہے صفحہ نمبر 308 پر. جیسا کہ ہم نے آپ کو پوائنٹس کی مدد سے زمزم بھی سمجھایا تھا، تو بالکل اسی طرح ہی اب آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں ان کا خاندانی پس منظر پتہ ہونا چاہیے. خاندانی پس منظر لکھوں یا خاندانی پس منظر لکھوں؟ خاندانی لکھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے. یہ مت کیجئے گا کہ آپ جو ہے وہ ہیڈنگ بنائیں. ہیڈنگ سے کے نمبر نہیں ملتے ہیں بورڈ کے اندر، یہ آپ کو یاد رکھنے کے لیے پوائنٹس بنا رہے ہیں. خاندانی پس منظر. اقبال کا تعلق قدیم کشمیری پنڈت گھرانے سے تھا جو اقبال کی پیدائش سے 250 برس پہلے مشرف با اسلام ہوا تھا. یعنی اقبال کی پیدائش سے 250 سال پہلے تقریباً وہ گھرانہ مسلمان ہوا تھا. ڈوگرا راج کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بہت سے خاندان کشمیر سے ہجرت کر گئے. اب ان میں صوفی نور محمد کا خاندان بھی تھا. صوفی نور محمد سیالکوٹ میں آ کر مقیم ہوئے. ان کے ہاں 9 نومبر 1877 کو علامہ محمد اقبال پیدا ہوئے. عزیز طلباء و طالبات، بہت سی کتابوں کے اندر اقبال کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی گئی ہیں. 1873 1874 بھی اس میں لکھی گئی ہے. 1877 ایسا نہیں ہے. دراصل اقبال نے خود پی ایچ ڈی کے مقالے میں جو اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھ رکھی ہے وہ 9 نومبر 1877 ہے. ڈاکٹر صفدر محمود کی قیادت میں ایک بورڈ بھی بنا تھا جس نے یہی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ڈیفائن کی تھی. تو حکومت پاکستان کے فیصلے کے مطابق ڈیٹ آف برتھ وہی ہے، یعنی 9 نومبر 1877 یہ ڈیٹ آف برتھ ہے. والد کا نام کیا تھا جی؟ یہ ایک بار مٹاتے ہیں تاکہ پورا مٹیریل نہ ایک بورڈ پہ آ جائے. اب یہاں پہلے اب خاندانی پس منظر ہے، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب والد کا نام کیا تھا جی؟ صوفی نور محمد. والدہ امام بی بی. اس کے بعد جی آپ ظاہر اقبال کی تعلیم کا ذکر کریں گے. اب اقبال کی جو تعلیم ہے وہ یہاں میں پوائنٹس بتا رہا ہوں، وہاں آپ جملے بنا کے لکھیے گا. میٹرک ہے 1893 اسکاچ مشن ہائی اسکول. ایف اے ہے 1895 مرے کالج سیالکوٹ. بی اے ہے
1897 गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। और MA है फ़लसफ़ा। ये कुछ डॉट्स बोर्ड पर ऑलरेडी लगे हुए हैं तो उन्हें नुक्ते ना समझ लेना। MA है 1899 फ़लसफ़े में किया था। ये भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है। इसके बाद जी बार एट लॉ, ये 1905 ता 8 ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से किया था जी। फिर है जी PhD, बार एट लॉ होता है बैरिस्टर एट लॉ, और PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD, ये भी ईयर्स यही थे। तो ये म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी, मेटाफिजिक्स ऑफ पर्शिया, यानी फ़लसफ़ा माबाद तबियात। अब आप कैसे लिखेंगे? इकबाल को इब्तदाई तौर पर मदरसे में दाखिल करवाया गया था, फिर स्कूल में दाखिल करवाया गया, तो उन्होंने आप लिखेंगे कि 1893 में स्कॉच मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान एजाज़ी नंबरों से पास किया। इसके बाद गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट में दाखिल हुए और वहाँ से 1895 में FA किया। फिर इसके बाद आला तालीम के लिए लाहौर चले आए, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया और यहाँ से 1897 में BA किया और फ़लसफ़े में 1899 में MA किया। अब इसके बाद ज़ाहिर है तरतीब से तो हम इसके बाद उनकी मुलाजमत का कुछ जिक्र करेंगे, वो मैं वहाँ लिखने वाला हूँ। एजुकेशन पहले मुकम्मल कर लें, वो जो 2 जुमले हैं वो जिन बातों पर मबनी होंगे वहाँ जिक्र होगा। फिर क्या जी 1905 में वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से बार एट लॉ किया। इसी दौरान वो जर्मनी भी आते जाते रहे और म्यूनिख यूनिवर्सिटी जर्मनी से PhD की। उनके थीसिस कहते हैं, उर्दू में उसे कहते हैं मकाला कहते हैं जी। उनके थीसिस का उन्वान था फ़लसफ़ा माबाद तबियात, यानी मेटाफिज़िक्स ऑफ पर्शिया। अब ज़ाहिर है जो इकबाल हैं उन्होंने 1901 पहले 1 से 3 तक पढ़ाया था जी ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में, और उसके बाद पढ़ाया था जी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 1903 से 5। ये उनकी मुलाजमत थी। इसके बाद उन्होंने ज़ाहिर जब वापस आए थे तो इन्होंने वकालत की थी और सियासत की थी, तो सियासत के बारे में लिखते हैं हम लोग। फिर इनके जो असातिज़ा थे 2 बहुत मशहूर हुए, एक मौलवी मीर हसन और शमसुल उलमा थे, और दूसरे प्रोफेसर जो लाहौर में उन्हें मिले आर्नल्ड। तो ये 2 असातिज़ा से बहुत मुतासिर थे। इसके बाद जी जब आप यहाँ पहुँचेंगे ना MA फ़लसफ़ा, तो उसके बाद इनका जिक्र करेंगे, फिर आप इधर बार एट लॉ और PhD का जिक्र करेंगे। अच्छा जी, अब जो सियासत थी उसमें ये 1924 से 27 तक ये मेंबर पंजाब असम्बली रहे हैं। फिर इसके बाद जी है, यानी आप ईयर ना भी लिखें तो आप सिर्फ ये बता दें कि मेंबर पंजाब असम्बली रहे और सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी रहे 30 ता 34 तक। तो ये इनकी सियासत थी। मुसलमानों के तो बड़े फ़िक्री रहनुमा थे ही।
اب اس کے بعد جی آپ ذکر کیجئے گا جو ان کی کتابیں ہیں، جو ان کی اچیومنٹس ہیں، وہ کیا ہیں جی؟ کہ پہلی کتاب تھی علم الاقتصاد 1899 میں آئی، پھر آئی اسرار خودی 1915 میں آئی، پھر رموز بے خودی 1918 میں آئی، پھر پیام مشرق 1923 میں شائع ہوئی۔ یہ جو گوئٹے کی بک ہے میسیج آف دا ویسٹ جو ہے، اس کا جواب ہے میسیج آف دا ایسٹ۔ اچھا، پھر اردو کی پہلی کتاب بانگ درا، یہ 1924 میں شائع ہوئی۔ پھر زبور عجم، یہ 1927 میں شائع ہوئی۔ پھر اس کے بعد جی اس کے بعد جاوید نامہ 1932 میں آیا۔ بال جبریل 1935 میں آئی جی۔ ضرب کلیم 1936 میں شائع ہوئی جی۔ پھر ارمغان حجاز، وہاں لسٹ نہ بنائیے گا، یہ آپ کو یاد رکھنے کے لیے بنائیے، وہاں آپ جملے بنائیے گا ان کے۔ ارمغان حجاز اقبال کی وفات کے 6 ماہ بعد شائع ہوئی تھی۔ یہ آدھی اردو میں ہے، آدھی پرشین میں ہے، فارسی میں ہے۔ یہ ان کی کل کتابیں ہیں۔ ایک اور کتاب ہے، وہ ہے یا نظر آ رہا ہوگا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام۔ اس کا ترجمہ ان کے دوست نے کیا ہوا ہے خطبات الہیات اسلامیہ۔ یہ ان کا دوست تھے ان کے نذیر نیازی، سید نذیر نیازی، یہ انہوں نے ترجمہ کیا تھا جی۔ اس میں پہلے تو 6 لیکچر تھے، اب 7 لیکچرز بعد میں شامل ہو گئے تھے، 7واں بھی شامل ہو گیا تھا، 7 لیکچرز ہیں۔ یہ اقبال کا تخلیقی کام ہے۔ ایک ان کی مثنوی ہے، وہ ہے پس چہ باید کرد اے اقوام مشرق۔ یہ اس طرح ان کی کتابوں کی تفصیل ہے۔ اب آپ لکھیں گے، جیسے کہ میں پہلے بولتا رہا ہوں، جب آپ کہیں گے کہ ان کی شاعری کا ذکر کریں گے، وہ چیپٹر، وہ پیسے جب بنائیں گے، تو اقبال کی یہ پہلی کتاب شاعری کی نہیں ہے۔ تو ان کی تخلیقی کاموں کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی پہلی کتاب علم الاقتصاد تھی، جو 1899 میں شائع ہوئی۔ ان کی شاعری کی پہلی کتاب فارسی میں تھی، جو اسرار خودی تھی، جس میں فلسفہ خودی کا ذکر ہے، یہ 1915 میں شائع ہوئی۔ پھر رموز بے خودی 1918 میں شائع ہوئی۔ پھر پیام مشرق، بانگ درا، زبور عجم، جاوید نامہ، بال جبریل، ضرب کلیم، ان سب کا اسی طرح جملہ بندی کے ساتھ ذکر کیجیے گا۔ یعنی آپ نے ذکر کیا تھا پس منظر کا، پھر آپ نے تعلیم کا ذکر کیا تھا، پھر ملازمت کا ذکر کیا تھا، پھر وکالت کا کیا تھا، پھر سیاست کا کیا تھا، پھر آپ نے ان کی جو کتب ہیں، جو کتابیں ہیں، تصنیفات ہیں، ان کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ ان کے تصورات جو ہیں، ان کے جو تصورات ہیں، میں نے ان کی خانگی زندگی کا ذکر نہیں کیا۔ آپ لکھنا چاہیں تو ان کی خانگی زندگی جو ہے، ان کی بیویاں تھیں کریم بی بی، یہ ڈاکٹر عطا جو گجرات کے تھے، یہ ان کی بیٹی تھیں، اور یہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ پھر دوسری تھیں شادی ہوئی تو مختار بیگم، یہ 6 ماہ بعد ہی فوت ہو گئیں۔ پھر تیسری سردار بیگم، یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب اور منیرہ صلاح الدین کی والدہ ہیں، وہ یہ ہیں۔ تو 3 شادیاں اقبال نے کی تھیں۔
اقبال کو پڑھانے کا سارا سرا ان کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کے سر تھا، جن کی توجہ سے وہ ان مدارج تک پہنچے تھے۔ اب یہ تو تھا یعنی یہاں تک ہم پہنچے تھے، خانگی زندگی کا ذکر ہو گیا۔ اب جو تصورات ہیں ان کا آپ یہاں سے مجھے مٹانا پڑے گا کچھ، اگر آپ اجازت دیں تو یہ آپ پہلے جان ہی چکے ہوں گے، یہ 2 حصے مٹا دیتے ہیں تاکہ اب ظاہر ہے جو تصورات ہیں جن کا آپ جزوی ذکر کریں گے، ایک فلسفہ خودی ہے، پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ خون جگر ہوگا، پھر آپ ذکر کریں گے جو مرد مومن یا مرد کامل کا ان کا تصور ہے، پھر فلسفہ شاہین، خودی خودداری اور عزت نفس کا نام ہے۔ اقبال کا خیال ہے کہ جو امت مسلمہ جس زوال کا شکار تھی اقبال کے دور میں، اس کی بنیادی وجہ تھی کہ اس نے اپنی خودداری کو کھو دیا تھا۔ وہ جو رسول پاک اور ان کے ساتھیوں کے دور میں جذبہ ایمانی ہوتا تھا، جو خودی اور خودداری ہوتی تھی، اس کو چھوڑ دیا تھا، اس سے محروم ہو گئی تھی۔ ان کے خیال میں یہ 3 مدارج سے مستحکم ہوتی ہے: تزکیہ نفس، اطاعت الہی اور نیابت الہی۔ خون جگر اقبال کا ایک بڑا تصور ہے، سب نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ یعنی جب تک کسی کام میں انسان کی انتہائی دلچسپی، ذوق و شوق نہ شامل ہو، وہ کام بہترین نہیں ہو سکتا۔ جس کام میں انسان کا عشق شامل نہ ہو جائے، وہ پائیدار نقوش نہیں چھوڑتا۔ پھر مرد کامل، مرد مومن مشہور تصورات ہیں اقبال کے جو ناقد ہیں، ان کے بقول اقبال نے یہ تصور نیچے سے لیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اقبال کے اپنے بقول انہوں نے یہ تصور قرآن پاک سے لیا تھا۔ تو یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے خوبیاں بتائی ہیں مسلمان کی، وہ اپنے اندر پیدا کرنا، ویسی خصوصیات سے مزین ہونا، یہ مرد مومن ہے۔ تو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو وہ مرد مومن۔ اب شاہین اگلا تصور، میں جزوی ذکر کروں، کتاب میں ذکر ہے ان کا نوٹس میں۔ شاہین ایسا پرندہ ہے جو کسی کا شکار کیا وہ نہیں کھاتا، بلند پرواز ہوتا ہے، ہوا کی مخالف سمت میں اڑ لیتا ہے، آشیانہ نہیں بناتا۔ تو اقبال کا خیال ہے کہ میرے نوجوانوں میں بھی یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے دست نگر نہ ہوں، ان غلامی اور انگریزوں کی جو اس وقت استحصال جاری تھا اس کے خلاف وہ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، ہوا کی مخالف سمت میں اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، تو ان کے دست نگر نہ ہوں۔ تو وہ یہ خوبیاں دیکھنا چاہتے تھے۔ جو اقبال کے ہاں تصور عشق ہے وہ بھی بڑے وسیع معنوں میں ہے۔ جو روایتی عشق کا تصور ہمارے ہاں اور ہے، تو اقبال کے ہاں عشق ایک بڑے فلسفے کا نام ہے، ایک بڑے جذبے کا نام ہے۔ کام سے وہ تب پائیدار نقوش چھوڑتا ہے، اور اقبال کا خیال ہے کہ اپنے اللہ، اپنے رسول اور پھر اپنی حبل الورید یعنی قرآن پاک سے جو عشق ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو عشق دم مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ تو وہ محدود معنوں کے بجائے کہنا یہ تھا کہ محدود معنوں کے بجائے وسیع تر معنوں میں اقبال نے اسے استعمال کیا ہے۔ اب یہ کل نالج ہے، اس نالج کو ہم ترتیب، اب آپ نوٹس کھولیے، یہی ساری باتیں آپ کو ڈیٹس یہ والی یاد کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ لائق بچوں کو ضرور کرنی چاہیے۔ جو ہمارے تھوڑے سے متوسط ذہن کے طلبہ ہیں ان کو ڈیٹس، وہ ڈیٹس کو اگنور کرتے ہیں، لیکن کتابوں کے نام یاد رکھیں۔ تو یہاں بھی وہ ڈیٹس کو اگنور کر سکتے ہیں جو ذرا کمزور طلبہ ہیں، لیکن باقی جو ہمارے طلبہ پڑھنے والے جو موسٹلی ہمارے بچے ہوتے ہیں، جو کارۂ نمایاں سر انجام دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پوزیشنز حاصل کرتے ہیں بورڈ میں، ان سب کو ان ڈیٹس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اشعار بھی جو ہیں چونکہ نوٹس کے اندر میں نے دیے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کا ذکر کم کیا، چند شعر بولے ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گے۔ پہلے پیدائش کا ذکر اگر آپ نوٹس کو دیکھیں، اس کے بعد جو ذکر ہے آپ جانتے ہیں کہ
یہاں آگے پس منظر ہے، پھر تعلیم کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد ولایت جانے کا ذکر ہے، آپ کو بتایا بھی تھا وہاں پڑھنے کے لیے گئے تھے. تو پھر کچھ مغربی تہذیب پر یہاں تنقید بھی ہے کہ یہ اخلاقی زوال کا شکار تھی. پھر واپس آئے تھے. پھر کہتے ہیں جی کہ کچھ یہاں پہ ذکر ہوگا کہ وہ 1933 میں کس کے مشورے پر افغانستان گئے تھے. آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کا ذکر کیا تھا، اس کی یہاں ڈیٹیل ہے. اس کے بعد اقبال کی شاعری ہے. تو کتابوں کا نام تو کئی کتابوں کے نام تو آخر میں جا کے ہم نے آخری چیپٹر میں دیے ہوئے ہیں. آپ کوشش کیجیے گا پہلے دے لیں یا اینڈ پہ بالکل اسی طرح آپ درج کر دیں. اینڈ پہ جا کے فہرست نہ بنائیے گا. لائق بچوں کو البتہ ڈیٹ آف جو پبلیکیشن ہے وہ لکھنی چاہیے تاکہ ان کا مضمون زیادہ پر اثر بن سکے. اچھا، پھر اس کے بعد ان کے جو تصورات ہیں ان کا آپ زیادہ ڈیٹیل مت بتائیے گا، جزوی ذکر کر دیں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو سمجھایا. تو یہ ترتیب سے آپ لکھیں گے. 6 پیجز کا ایسے ہونا چاہیے، بڑھا نہ دیجیے گا کہ میٹیریل ہمارے پاس بہت سا آ گیا. تو اب کیا کرنا چاہیے، جیسے پوائنٹس آپ کو سمجھائے تھے کہ خاندانی پس منظر، پھر تعلیم یا پھر ان کی کیا کہتے ہیں ملازمت، اور پھر اس میں تعلیم کا اگلا حصہ آتا ہے PhD وغیرہ والا. پھر ان کی سیاست آتی ہے، وکالت آتی ہے، ان کے اساتذہ کا ذکر آتا ہے، پھر ان کی کتب کا ذکر آتا ہے، تصورات کا ذکر آتا ہے، سیاست والا آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر ہونا وغیرہ. یہ سب باتیں ہم جیسے نوٹس میں دیا ہوا ہے ایسے ترتیب سے تیار کریں. اب آپ کو چاہیے یہ ساری باتیں سیکھنے کے بعد، لیکچر دیکھنے کے بعد، آپ اس مضمون کو نوٹ سے پڑھیں، اشعار تیار کریں. یہ بہت دفعہ بورڈ کے پیپرز میں آیا ہے. تو محض وہ جو قواعد و انشاء کے اندر آپ یہ دیکھیں، بہت ہی چھوٹا سا مضمون ہے. وہ محض 1.25 صفحے کا ہے، یعنی یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں آ کے ختم بھی ہو جاتا ہے. اس کے نمبر بیٹے نہیں ملتے ہیں، یہ کو 5-6 نمبر دیتا ہے. تو یہ اب ہمارا جو نوٹس والا مضمون ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ پیج ہے، پھر آگے پیج ہے، پھر یہاں آگے ختم ہو رہا ہے. لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، جن بچوں کی رائٹنگ تھوڑی سی بڑی ہے وہ 6 پیجز سے زیادہ پیج نہیں ہمارے پاس. امید ہے آپ مضمون آپ کا تیار ہوا ہوگا. ان معلومات سے آپ اس میں آپ کو کے مواد میں بہتری آئے گی. تو اچھے طریقے سے تیار کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.